बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान के नाजायज़, गैर कानूनी और गैर आइनी इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए मुल्की इदारों का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट में शरीफ ख़ानदान की सरमायाकारी के बायस अहम तरीन इदारे दुनिया भर में मजाक बनकर रह गए हैं और मरियम और बिलावल की ख्वाहिश पर सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने के बाद अब इस्टेब्लिशमेंट की जानिब, पाक फौज की जानिब, GHQ की जानिब रुख कर लिया गया है। और इत्तलात थी और जो कि अब कन्फर्म भी होने जा रही हैं कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट और GHQ से मुतल्लिक मज़ीद गैर आइनी, गैर कानूनी और इस वक्त जो बेवक्त की कानून साजी है वो करने का इरादा रखती है। और इस वक्त जब मैं आपके सामने ये वीडियो कर रहा हूँ, इसका पहला स्टेप उठा लिया गया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद एक गैर आइनी और गैर कानूनी बिल के ज़रिए 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई है। पहले इत्तलात आई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद बढ़ाने की कि ये तादाद चीफ जस्टिस समेत 17 से बढ़ाकर अब 25 की जा रही है, लेकिन अब ये तादाद 34 कर दी गई है क्योंकि 25 करने के बाद भी इनकी दाल नहीं गल रही थी। और इसमें एक अहम तरीन चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वो ये है जनाब के भारत, जो कि पाकिस्तान से कोई 5-7 गुना बड़ा मुल्क है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 33 है। यानी अब इस फिगर के अंदर भी पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है। यहाँ से आपको इस बात का अंदाज़ा लगाना आसान होगा, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जजेस की तादाद का ताल्लुक को केसेस या आबादी के साथ हरगिज़ नहीं, बल्कि इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जिस माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकारों की हुकूमत है वो जनाब चाहते हैं कि मुल्क के तमाम तर इदारे जो हैं वो कब्ज़े में जो है वो ले लिए जाएं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस 12 जज साहबान जो कि आइन और कानून के साथ खड़े थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से दीगर मामलात के ऊपर अब इनकी ख्वाहिश और कोशिश है कि जजेस की तादाद 34 की जाए, अपनी मर्ज़ी के जज लगाए जाएं, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लिए जाएं। उसके बाद जनाब एक और बड़ी डेवलपमेंट वो भी अब की ताज़ा तरीन कि आर्मी एक्ट जो है उसके अंदर भी तरमीम का बिल पेश कर दिया गया है। नेवी एक तरमीम का बिल पेश कर दिया गया, फ़ज़ाइया तरमीम का बिल, और तमाम जो सर्विसेज चीफ हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने का बिल ऐवान में पेश कर दिया गया है। अब इस सूरत हाल के अंदर मुल्क का नया आर्मी चीफ कौन होगा? मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की नवंबर 2025 में आइनी और कानूनी रिटायरमेंट के बाद, जी हाँ, यानी कान दूसरी तरह से पकड़ लिया गया है। अब ये कहा जाएगा कि हम एक्सटेंशन नहीं कर रहे, ये तो हमने बिल पास कर दिया। यानी नवंबर 2025 में मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की रिटायरमेंट के बाद मजीद अगले 2 साल के लिए वही आर्मी चीफ होंगे। यानी इस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ भी जनरल आसिम मुनीर और नए आर्मी चीफ भी जनरल आसिम मुनीर। इस वक्त जब ऐवान के अंदर ये बिल पेश किया जा रहा था, जब मैं आपके सामने ये वीडियो कर रहा हूँ, तो अपोजिशन जमातों की जानिब से शदीद एहतजाज किया जा रहा है। और मुल्क की तारीख में जो कि कभी कभार ही होता है, पार्लियामेंट की तारीख के अंदर सार्जेंट एट आर्म्स जिन्हें कहा जाता है, उन्हें ऐवान के अंदर बुला लिया गया क्योंकि अपोजिशन ने इन तमाम गैर आइनी और गैर कानूनी जो बिल्स हैं इनकी कापियाँ फाड़ दी। शदीद एहतजाज किया कि इस ऐवान के पास इस किस्म की कार्रवाई करने का कोई हक नहीं। मौलाना फजल रहमान साहब जिन्होंने आगे बढ़कर 26वीं आइनी तरमीम मंजूर करवाई और उस वक्त वो क्रेडिट लेते रहे कि मैंने काले नाग का जहर निकाल दिया है, अब एक एक करके उस काले नाग का तमाम तर जहर एक बार फिर इस गैर आइनी और गैर कानूनी पार्लियामान के ज़रिए जो है वो इंजेक्ट किया जा रहा है। और कहते हैं जनाब पाक फ़ौज में जो जर्नल की रिटायरमेंट का जो एक तरीकाकार या प्रोसीजर है वो आर्मी चीफ के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा और दोबारा तैनाती तक, यानी कुछ ऐसे अजीबोगरीब कवानीन बनाए जा रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिनकी माजी के अंदर किसी तौर पर भी मिसाल नहीं मिलती। और इन तमाम तर चीज़ों का मकसद क्या है? अपने उस इक़्तिदार को दवाम देना
جو کہ فارم 47 کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ اب ذرا اس تمام تر معاملے کو سمجھ لیجئے، کیونکہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اقتدار میں آئی لندن پلان کے ذریعے۔ وہ لندن پلان جس کے گارنٹرز جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی موجود تھے، لندن پلان کے تحت بقول عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے، اور اسی طرح پاکستانی عدلیہ کے اندر بھی موجود تھے۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب لندن پلان کے بڑے گارنٹر تھے۔ عمران خان کی جانب سے بار بار پاکستانی قوم کو یہ کہا گیا کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی لندن پلان کی بڑی گارنٹر تھی۔ اب قاضی فیض عیسیٰ صاحب سے جو کام لیا جانا تھا، جو کام ان سے لینا تھا، اسٹیبلشمنٹ نے، مافیا نے، ہینڈلرز نے اور سہولتکاروں نے وہ لے لیا، اور جاتے جاتے پاکستانی آئین اور قانون کے اندر قاضی فیض عیسیٰ صاحب آخری چھرا بھی اپنی طرف سے گھوم کر گئے۔ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا راستہ جو ہے وہ روک کر گئے، لیکن انہیں شاید اس بات کا اندازہ نہیں کہ رب کی ذات جو ہے وہ آخری فتح ہمیشہ حق اور سچ کو دیا کرتی ہے۔ اور ایک بار پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان تمام تر تبدیلیاں کرنے کے بعد جو قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی مرضی اور منشا کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کی گئی، حکومت ایک بار پھر پھنس گئی، اور اب ججز کی تعداد بڑھا کر وہ ان تمام تر معاملات کو قابو کرنا چاہتی ہے، جو کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ منگل کے روز جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے، موجودہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جس کی صدارت کر رہے ہیں، اور جہاں سے اطلاعات جو آ رہی ہیں کہ اب کیونکہ آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، پہلے بارز نے چیلنج کیا، اب پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے بھی چیلنج کیا جا رہا ہے، جماعت اسلامی نے بھی چیلنج کر دیا۔ اب اس معاملے کو 26ویں ترمیمی بل کو، 26ویں آئینی ترمیم کو کیونکہ دیکھا جانا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، اور اس وقت جو تمام تر چیزیں 26ویں آئینی ترمیم کے اندر سے نکالی گئی تھیں، جس میں جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے حوالے سے چیزیں شامل تھیں، جن میں ججز کی تعداد کے حوالے سے چیزیں شامل تھیں، جن کے اندر باقی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے کہ سپریم کورٹ کام کیسے کرے گی وہ شامل کریں گی، آج چوری چوری اور چپکے چپکے، جی ہاں، انتہائی حیران کن اور پراسرار انداز میں، جب کہ آصف زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں، مریم نواز صاحبہ صرف پاکستان کے اندر ہیں، اطلاعات جو ہیں کہ ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے ان کی جانب سے ہدایات جاری کی گئیں نون لیگ کی قیادت کو کہ یہ تمام تر معاملات آپ نے کرنے ہیں جلدی جلدی، اور اب کہا جا رہا ہے کہ کثرت رائے سے سروسز چیف کی مدت ملازمت 5 سال کرنے کا جو بل ہے وہ بھی کر دیا گیا ہے منظور، سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 34 کرنے کے بعد۔ اب ذرا اس معاملے کو سمجھیے کہ اگر پاکستان میں آئین اور قانون کے مطابق قاضی فیض عیسیٰ کے وقت پر ریٹائر ہونے کے بعد نئے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی آتے تو انہوں نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو فیصلہ دیا تھا وہ سب کو پتہ تھا، سب کو اس بات کا اندازہ تھا کہ انہوں نے ہر صورت اپنے اس فیصلے کے اوپر عمل کرانا ہے، جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا۔ اب جب اس فیصلے کے اوپر عمل ہوتا تو دیگر بھی آئینی اور قانونی راستے تمام تر کھل جانے تھے، الیکشن ٹریبونلز کے اندر جو کیسز تھے دھاندلی کے حوالے سے وہ تمام تر کھلنے تھے، تمام تر حلقے کھلنے تھے، اور حلقے کھلنے کے بعد یہ بات ثابت ہو جانی تھی کہ جناب ڈیفینیٹلی اس الیکشن کے اندر ایک غلیظ ترین دھاندلی ہوئی جو کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر کبھی نہیں ہوئی۔ مینڈیٹ پاکستانی عوام کا، نیشنل مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کا، ان سے چھینا گیا رات کے اندھیرے میں، اور اس کے بعد پھر جب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا تو وہ تمام نشستیں جو پاکستان تحریک انصاف کا حق ہیں وہ نشستیں انہیں مل جاتی، اور ایسی صورتحال کے اندر نیشنل مینڈیٹ کی واپسی کا جو سفر ہے، عمران خان کی واپسی کا جو سفر ہے وہ شروع ہو جاتا، اور معاملات آگے بڑھتے عمران خان کے وزیر اعظم بننے کی جانب، اور معاملات آگے بڑھتے پاکستان میں نئے سرے سے تمام اہم ترین اداروں میں آئینی اور قانونی تعیناتیوں کی جانب۔ تو ایک تو اس وقت یہ 26ویں آئینی ترمیم لا کر، اور اب سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 34 کرنے کے بعد اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور دوسرا اہم ترین معاملہ جس کی جانب میں نے پہلے اشارہ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کیونکہ بقول عمران خان کی اور پاکستان تحریک انصاف کے ان تمام تر معاملات کی لندن پلان کی گارنٹر ہے، اور شاہد خاقان عباسی موصوف تو پہلے ہی یہ بات فرما چکے، بارہا وہ نون لیگ کا حصہ رہے ہیں، شہباز شریف کو بڑے قریب سے جانتے ہیں، وہ یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ جناب شہباز شریف کو لایا ہی اسی مقصد کے لیے گیا تھا کہ اہم ترین عہدوں کے اوپر ایکسٹینشن کی جائے۔
مدت ملازمت جو ہے ان کی بڑھائی جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے راتوں رات مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس معاملے کو اس وقت رکوا لیا تھا۔ آج سے تقریباً 1 ڈیڑھ ماہ پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات گوش گزار کی تھی کہ اس وقت وہ جو آئینی ترمیم تھی وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر روکی گئی تھی، کیونکہ اس وقت اس کے اندر جو آرمی ایکٹ سے متعلق چیزیں سامنے لائی جا رہی تھیں وہ شاید اس طرح سے قابل قبول نہیں تھیں۔ تو پلان یہ کیا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کو منظور کر کے اس طرح پھر چوری چکاری کے ذریعے خفیہ طور پر پراسرار انداز میں بعد میں اس قسم کی متنازع چیزیں کر لی جائیں گی، اور اب ان کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اور وہ رد عمل جو کہ انتہائی ڈیلے کا شکار ہے، خاصا لیٹ ہو گیا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی جانب سے کوئی رد عمل ابھی تک نہیں آیا، بارز کی جانب سے اس طرح کا رد عمل نہیں آیا، اور اس طرح کا رد عمل وکلاء برادری کی جانب سے نہیں آیا، اور اب حکومت اس طرح سے ایک ایک سٹیپ مزید غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کو لے کر جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ اور آج ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے جہاں انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر بھی تیسری بار تبدیلی کر دی کہ اپنی مرضی کے کس طرح سے بینچ بنائے جانے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی جو تعداد ہے وہ بڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ آئینی عدالت بھی بنا دی ہے۔ آج موصوف اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اسمبلی کے اندر یہ فرمائی بات کہ ہم نے کیونکہ آئینی عدالت بنا دی ہے اس لیے اس کے لیے بھی تو ججز چاہیے، اس لیے ججز کی تعداد ہم بڑھا رہے ہیں۔ گویا کہ یہ بات یہ سمجھتے ہیں دھوکہ دے کر پاکستانی عوام کو کہ انہوں نے جو آئینی بینچ نہیں بنایا، کیونکہ آئین اور قانون کے مطابق تو اگر 26ویں آئینی ترمیم ہی کو لے لیا جائے تو اس کے مطابق تو جناب انہوں نے آئینی بینچ بنایا ہے، لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب ہم نے آئینی عدالت بنائی ہے، یعنی عدالت کے اندر ایک اور عدالت، یعنی ایک ایسی سپریم کورٹ کے جس کے چیف جسٹس جئی آفریدی صاحب ہیں، اب ان کے اوپر آئینی عدالت کے کسی جج کو بٹھانے کا پروگرام ہے، اور وہ 13 رکنی جوڈیشل کمیشن جس کا اجلاس ہونا ہے اس کے حوالے سے سوالیہ نشان ہے کہ پہلے اجلاس کے اندر تو آئینی بینچ کا سربراہ موجود ہی نہیں ہوگا جو کہ 13واں ممبر ہے، 12 ممبر کیوں کر اس اجلاس کی صدارت کر پائیں گے؟ اس بند گلی سے نکلنے کے لیے اس قسم کے غیر آئینی غیر قانونی ترمیمی ایکٹ انہوں نے پاس کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد پھر بڑھتے بڑھتے بات کو بڑھا کر یہ لے گئے موجودہ آرمی چیف کی مدت ملازمت کی جانب، کیونکہ اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ مشکل ترین وقت پاکستان تحریک انصاف، عمران خان ہوں، بشرا بی بی ہوں، عمران خان کے اہل خانہ، عمران خان کی بہنیں، عام پاکستانی عوام، وہ کاٹ چکے مشکل ترین وقت۔ اب عدالتوں کی جانب سے نسبتاً قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے بعد نسبتاً آزادانہ فیصلے آنے تھے ان تمام تر غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کے باوجود جو اس مافیا ہینڈلرز اور سہولتکاروں کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو اب اس ماحول کے اندر انہوں نے پلان یہ کر لیا کہ اب یہ کیا جائے کہ نومبر 2025 کے اندر تو موجودہ آرمی چیف بھی ریٹائر ہو جائیں گے، تو اگر عمران خان نے 1 سال 13 ماہ 14 ماہ انتہائی بہادری سے قید کاٹ لی ہے، نومبر کے اندر یہ اطلاعات ہیں کہ جناب وہ اپنے تمام تر کیسز ان کے اوپر جو بنائے گئے ہیں وہ ایک ایک کر کے کیونکہ جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں، عمران خان باہر آئیں گے۔ عالمی دنیا میں بھی تبدیلیوں کی خبریں ہیں، امریکی الیکشن ہو رہے ہیں، برطانیہ سے بھی عمران خان کی حمایت میں، امریکہ سے بھی عمران خان کی حمایت میں بیانات اور خطوط کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور اب انہیں کیونکہ اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ مشکل صورتحال کا سامنا ہوگا عالمی تبدیلیوں کے بعد پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو، اس مافیا کو، ہینڈلرز کو، سہولتکاروں کو، پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے، تو اس لیے اب حفظ ما تقدم کے طور پر انہوں نے یہ سٹیپ اٹھا لیا کہ جناب جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر ہم تبدیلی نہ لائیں تاکہ نومبر 2027 تک جو ہے وہ اس سیٹ اپ کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ اور اس میں ایک اہم ترین نقطہ اور اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ اس قسم کے غیر قانونی ایکٹ لانے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو طرح طرح کی آفرز کی گئیں، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے گارنٹیز مانگی گئیں، بار بار ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عدلیہ سے آنے والے آزادانہ فیصلوں کی صورت اگر آپ کا مینڈیٹ آپ کو واپس ہو جاتا ہے تو آپ اہم ترین عہدوں کے اوپر کی جانے والی تعیناتیاں جو اس منتخب حکومت کی جانب سے کی گئی ہیں ان کو نہیں چھیڑیں گے، جس کے جواب میں عمران خان نے کسی بھی قسم کی ڈیل کرنے سے صاف صاف انکار کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا، اور یہاں پر پھر ماتھا ٹھنکا مافیا کا، ہینڈلرز کا اور سہولتکاروں کا کہ اگر سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق ہوا تو پھر اہم ترین عہدے تو بڑی مشکل میں ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آج اپنی طرف سے
جنہوں نے پاکستانی آئین کے اندر، پاکستانی قانون کے اندر، جمہوریت کے اندر، پاکستانی عوام کے انسانی حقوق کے اندر اپنی طرف سے ان کی پیٹھ میں آخری چھرا گھونپا ہے، اور خیال ان کا یہ ہے کہ اس طرح سے یہ اپنے اقدار کو دوام بخش لیں گے۔ لیکن اب بھی ایسا ممکن اس لیے نہیں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کی تعداد بڑھانے کے باوجود ان سے مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکیں گے، اور اس قسم کے غیر آئینی اور غیر قانونی ایکٹ پاس کروانے کے باوجود جو ان کا نتیجہ ہے کسی طور ان کے حق میں نہیں نکلے گا۔ اڈیالہ جیل سے خبر یہ ہے کہ 4 ڈاکٹرز کی ٹیم، جس میں ایک عمران خان کے ذاتی معالج بھی شامل تھے، انہوں نے ملاقات کی عمران خان سے، تسلی بخش قرار دیا عمران خان کی صحت کو، اور اس حوالے سے جلد رپورٹ بھی جاری کی جا رہی ہے۔ عمران خان کا پاکستانی عوام کے نام یہی پیغام ہے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔